बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कामयाबी से जारी है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ इस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जिनसे शायद ये फीलिंग्स आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पीटीआई को महंगी पड़ सकती है, जबकि इस सारे के सारे मामले में जमहूरियत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। एक जानिब तो हाफिज़ डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद ये टर्म लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इस सब के अंदर मार्शल के सायरन किस तरह से बजना शुरू हो चुके हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जबकि इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा तनाज़ा खड़ा हुआ है, एक ऐसा नुक्ता उठ गया है जो अब आसानी से रुकने वाला नहीं है, और ये बात निकली है तो फिर अब ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। और इस सूरत हाल का आप खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस तरह का रंग इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा होंगी। जब यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने जेल भरो तहरीक में रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने दीगर साथियों समेत रावलपिंडी में गिरफ्तारी दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, बैरूनी मुदाखलत के खात्मे, आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और अवामी हुकूक की जिदोजहद में MWM हरावल दस्ता साबित होगी। पिंडी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और फयाजुल हसन चौहान ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी दी है। ताहम मुंद्रा के मकाम पर फयाजुल हसन चौहान और दीगर 50 कारकुनों को कैदी वैन से उतार कर पुलिस वैन जो है वो भाग गई है। अब ये 50 अरकान को क्यों उतारा गया है, कारकुनों को, और क्यों कैदी वैन भाग गई है, इससे पुलिस की मुनाफकत जो है वो जाहिर होती है। पुलिस जाहिर है एक फरीक बन चुकी है, पीडीएम की जो है वो एक पपिट बन चुकी है, और जाहिर सी बात है एक नुमाइशी तौर पर ये इन्होंने रिपोर्ट भी देनी होती है और बाद में ये कह देते हैं कि जी जेल भरो तहरीक में सिर्फ इतने लोगों ने जो है वो गिरफ्तारी दी है। हकीकत ये है जो मैं आपके सामने इस वक्त जो है वो रख रहा हूँ। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद जो है वो पीटीआई की जेल भरो तहरीक के सिलसिले में कमेटी चौक पर मौजूद रहे। इसी तरीके से दीगर मामलात भी चलते रहे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तारियाँ नहीं डाली। फिर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो है वो क्या नाम है, जो उनके साथ हो रहा है जेल के अंदर, जाहिर सी बात है बावजूद इसके कि आप कैदी हैं, लेकिन बतौर इंसान आपके कुछ हकूक़ होते हैं। उन हकूक़ के हवाले से जो है वो बड़ी अलार्मिंग ख़बरें जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने अदालत में दरख्वास्त दी है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की एहलिया ने भी लाहौर हाई कोर्ट में उनकी रिहाई और नज़रबंदी के ख़िलाफ़ अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर, CCPO, IG और जेल सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार सोफिया फातिमा का कहना है कि असद उमर कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं, वो गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, गैर कानूनी हिरासत में हैं। एहलिया असद उमर की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असद उमर को हिरासत में लिया। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंदी का हुक्म जारी किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सेहत के मुतल्लिक़ जानने के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन मिलवाने से इनकार कर दिया गया। सोफिया फातिमा ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की कि असद उमर की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देकर रिहा किया जाए। अब एक जानिब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर ये रज़ाकाराना गिरफ्तारियां हैं तो फिर ये दरख्वास्तें क्यों दी जा रही हैं। दो तीन चीज़ें आपने समझ लेनी है जो पीटीआई के लिए भी नज़र सानी का वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के हवाले से ये जेल भरो तहरीक 90 दिन में आम इंतखाबात के लिए कर रही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस लग चुका है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चूँकि ये केस लग चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 हफ्ते में इसका फ़ैसला आना है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू तो की है,
لیکن دو ہی فیصلے آ سکتے ہیں، ایک یہ کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے، اور دوسرا اگر انتخابات کا اعلان ہوتا ہے۔ اب اگر انتخابات کا آج اعلان ہوتا ہے تو بڑے اہم اور مین جو لیڈرز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، 1 مہینے کے لیے انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اگر آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو کمپین کرنے میں پی ٹی آئی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے قانون کو فالو کرتے ہوئے ان کی رہائی کے حوالے سے، کیونکہ جیسے شاہ محمود قریشی ہیں ان کی 1 ماہ کے لیے نظر بندی کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی نے درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ جو دشمن ہے یہ بڑا کم ظرف ہے اور جمہوری روایات تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کامیاب جیل بھرو تحریک ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا۔ پولیس اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، جو چوہان صاحب کے ساتھ ہوا وہی پولیس باقیوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ اب کم ظرف دشمن سے پالا کیسے پڑا ہے؟ دیکھیں، یہ جمہوری روایات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آئین کی دھجیاں اڑانا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، یہ تو ان کا وتیرہ ہے۔ اور نون لیگ ایک فاشسٹ جماعت ہے، یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس چل کر آئے ہیں، اب ہمیں تو ان کے اوپر مظالم کی انتہا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانا نہیں دیا جا رہا، ادویات نہیں پہنچنے دی جا رہی، گھر کے جو رشتہ دار ہیں یا بچہ بچی یا بیٹے بیٹی ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک ظلم کا جو رستہ ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کیا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسے ری تھنک کرے کہ اس وقت تک اسے روک دیا جائے اور آگے کا شیڈیول ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اگر کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں تو پھر جیل بھرو تحریک کی تک نہیں بنے گی اور آپ کو انتخابات کے لیے کمپین کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں ہوتا فیصلہ تو پھر اور بھی بہت سے راستے ہیں، پھر اسے آپ دوبارہ سے جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے والی ہیں۔ یہ میری طرف سے جو ہے وہ ایک سجیشن ہے کہ عمران خان کو اس کے اوپر ری تھنک کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری جانب عدلیہ پر کھل کر حملے کیے جا رہے ہیں، اکنامک سٹیبلٹی آ نہیں رہی ہمارے ملک میں، جمہوریت اب کس طرح سے خطرے میں ہے، سیاسی انتشار اور تصادم ملک کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے جیسا کہ کہا کہ معاملات سری لنکا حالات پر جا کر رکیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر مارشل لا کے سائرن کس طرح سے بج گئے ہیں، اسے آپ انڈرسٹینڈنگ یا تجزیہ کہہ لیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ سہیل وڑیچ نے کچھ دن قبل حافظ ڈاکٹرائن کی ٹرم متعارف کروا دی ہے، اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ سہیل وڑیچ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ یہ زیادہ خطرناک ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، لیکن جو ان کے اپنے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور ہم نے اپنی پالیسی کے اوپر چلنا ہے۔ اگر تو ایسے ہی ہوتا ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی اور لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ لیکن جو حکومت ہے وہ لڑائی ختم نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو ختم کیا جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ غور کریں تو اب اس ساری سچویشن کے اندر جو حکومت ہے اس کے پاس دو ہی آپشن ہے، ایک طرف عمران خان ہے، دوسری جانب جو ہے وہ جو ہے فوج کا ڈنڈا ہے۔ اب ایک جانب عمران خان کو ختم کرنے کے لیے پچھلے 10 ماہ سے، پچھلے 1 سال سے مکمل طور پر یہ کیا نام ہے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آئے اور انہوں نے ہر طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، عمران خان کو نااہل کرانے کی کوشش کی، عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنائے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 سے زائد جو قاتل تھے وہ اس میں شامل تھے جنہوں نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو ہر طریقے سے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے کوشش یہ کر چکے ہیں، لیکن اب جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کہیں نہ کہیں عمران خان کی مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آپشنز کے باوجود، بہت ساری کوششوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ اب تک نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ان سب کو ڈنڈا دے کے رکھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے وہ عمران خان کو ناکام کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دوسری آپشن ان کے پاس مارشل لا کی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح پنجابی کی کہاوت ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پسپائی اختیار نہیں کر رہے، اب سپریم کورٹ کے اندر جو 90 دن کے اندر الیکشنز کی کمپین ہے، جو فیصلہ ہے وہ بھی بظاہر عمران خان کے حق میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں
دوسری آپشن جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ گزشتہ ایک سال میں بہت سارے نیریٹو، بہت سارے بیانیے بنانے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن اب تک ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں بن پایا. اب پی ڈی ایم کی جماعت مکمل طور پر آئین پر حملہ آور ہے. ظاہر سی بات ہے آئین جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم چیز ہے. آپ دیکھ لیں فاروق ایچ نائک نے جو کیا، آپ کو پتا ہے کہ جو مندوخیل کا جو ایک بیان تھا، جو انہوں نے ایک اختلافی نوٹ فیصلے کے بعد دینا تھا، وہ فاروق ایچ نائک کے پاس جو ہے وہ پہلے سے پہنچ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کے اندر بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں. حالانکہ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ججی سے کوئی ذاتی خلف اشار نہیں ہے، جو ہدایات ملی وہ میں سامنے رکھ رہا ہوں. چیف جسٹس فاروق ایچ نائک سے چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کے معاملے پر ہم پیر کو آپ کو سنیں گے. فاروق ایچ نائک نے کہا کہ واضح کر دوں کہ ججی سے کوئی ذاتی اناد نہیں. دونوں ججز اپنی رائے کا اظہار، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس نقوی جو ہیں وہ ڈوگر کیس میں اپنا پہلے اظہار رائے کر چکے ہیں. اب یہ جو جسٹس مندوخیل ہیں، ان کا جو اختلافی نوٹ ہے، اس کا میڈیا پر آنا، منظر عام پر آنا، پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آنا، اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ آئے، فیصلے سے پہلے ہی اس اختلافی نوٹ کا آنا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ مکمل طور پر آئین کی وائلیشن، آئین کے اوپر حملہ ہونا، اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں، پھر عمران خان کے حوالے سے جو معاملات ہیں، تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم جماعتوں کو یہ بہتر لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ فوج کو اوپر آنے دیں، کیونکہ فوج اگر اوپر آتی ہے تو ان کو بھی ایک طرح سے بیانیہ مل جاتا ہے، ان کو بھی ایک وقت مل جاتا ہے، اور یہ بھی معصوم بن کر کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب ان تمام آپشنز کو اگر دیکھا جائے تو تمام رستے بند نظر آتے ہیں، سوائے جو ہے وہ فوج کے آنے کے اور مارشل لاء کے آنے کے. تو دیکھتے ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا، لیکن یہ اس طرح ہو بھی سکتا ہے اگر پی ڈی ایم اور دیگر جماعتوں نے لچک نہ دکھائی. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.